नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर इलाही आमीन सुम्मा आमीन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यास्मीन अली सूरह अल-बकरा के रुकू नंबर 2 के सिलसिलावार दर्स के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी, क्योंकि ये मेरी बात नहीं है, ये आपकी बात नहीं है, ये अल्लाह की बात है। तो अल्लाह ताला हमें इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। हम इससे पहले रुके थे आयत नंबर 16 पर, लेकिन मैं इंशाअल्लाह ताला शुरू करूँगी आयत नंबर 16 से, ताकि हमारा सिलसिला जो है वो जुड़ जाए। बात हो रही थी मुनाफिकीन की, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि उलाइकल्लज़ीना इश्तरवुद्दलालत बिल हुदा, कि ये मुनाफिक ये वो लोग हैं कि जिन्होंने अल्लाह की हदायत की बजाय गुमराही को ख़रीद लिया है। फमा रबिहत तिजारतुहुम, लेकिन उनकी ये तिजारत, ये सौदा कोई नफ़े का सौदा नहीं है, ये इन्हें कोई फ़ायदा नहीं देगा, बल्कि आखिरत में खसारे का बायस बनेगा। वमा कानू मुहतदीन, और हरगिज़ ये लोग सही रास्ता नहीं पा सकते। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसकी दलील के तौर पर मिसाल हमारे सामने रखी है, मसलहुम, कि ऐसे लोगों की मिसाल कमसलिल्लज़ी इस्तौक़द नारा, उस शख्स की मानद है जिसने आग रोशन की और उससे माहौल रोशन हो गया। और जब माहौल सारा रोशन हो गया तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे से क्या किया, फलम्मा अदाअत मा हौलहु, फिर जब उसकी आग से सारा माहौल रोशन हो गया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसका नूर बसीरत सलब कर लिया। ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, अल्लाह ने उसका नूर बसीरत जो था वो सलब कर लिया। व तरकहुम, और उसे छोड़ दिया, फ़ी ज़ुलुमातिल ला युबसिरून, अंधेरों में भटकने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे छोड़ दिया। तो क्या हुआ है कि अल्लाह ने नूर बसारत सलब कर लिया। नऊज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। अल्लाह ताला किसी से हदायत की रोशनी नहीं छीनते। जो खुद बात हो रही है उस शख्स की जो खुद तालिब हदायत नहीं है, जो इस कुरान की रोशनी से फ़ायदा नहीं उठाना चाहते, उनकी बात अल्लाह ताला कर रहे हैं कि जो शख्स खुद हदायत का तालिब नहीं होता, जो हदायत की बजाय गुमराही को पसंद करता है, जो खुद सच्चाई का चेहरा नहीं देखना चाहता, जब उन्होंने सदाकत से सच्चाई से मुँह फेरा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर उन्हें अंधेरों में भटकने के लिए छोड़ दिया, और अल्लाह ताला ने उनसे वो तौफीक हिदायत छीन ली। तो फिर उनके साथ क्या मामला हुआ, सुम्मुम बुक्मुन उम्युन फ़हुम ला यरजिऊन, ये बहरे हैं, गूंगे हैं और अंधे हैं, लिहाजा ये अब नहीं पलटेंगे। तो अब ये नहीं है कि उनको नज़र नहीं आ रहा, या वो उनको सुनाई नहीं देता, या वो बोल नहीं सकते, हर चीज़ उनको सुनाई दे रही है सिवाय हक के। हक बात सुनने के लिए बहरे, सच बोलने के लिए गूंगे, और सच को पहचानने के लिए ये अंधे बने हुए हैं। और इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि फ़हुम ला यरजिऊन, के अब ये नहीं पलटेंगे। क्यों नहीं पलटेंगे? कि अल्लाह ताला ने अब इनसे नूर हदायत सलब कर लिया है, उनसे वो तौफीक अल्लाह ने छीन ली है। अब इनको भटकने के लिए अंधेरों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने छोड़ दिया है। औ कसिय्यिम मिनस समाइ फ़ीहि ज़ुलुमातुम व रादुम व बरक़, या फिर दूसरी मिसाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें समझाने के लिए हमारे सामने रखी है कि यूँ समझो कि आसमान से ज़ोर की बारिश हो रही है, और इसके साथ अंधेरी, गठा और कड़क और चमक भी है, और ये बिजली के कड़ाके सुनकर क्या करते हैं, यजअलूना असाबिअहुम, डाल लेते हैं अपनी उंगलियां अपने फ़ी आज़ानिहिम, अपने कानों में, मिनस सवाइक़ि हज़रल मौत, बिजली की कड़क के खौफ से कि कहीं ये बिजली हमारे ऊपर ना गिर जाए। कानों में उंगलियां ठोंस कर वो अपने आप को कुछ देर के लिए
اس غلط فہمی میں مبتلا کر رہے ہیں کہ ہلاکت سے بچ جائیں گے، مگر حقیقت کیا ہے کہ کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ اپنی واللہ محیط بالکافرین، اللہ اپنی تمام طاقتوں کے ساتھ، قوتوں کے ساتھ ایسے منکرین حق پر محیط ہے۔ اور اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پہلی مثال کیسے لوگوں کے لیے تھی، یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا، کہ جب ان کی حالت یہ ہو رہی ہے، چمک سے جب بجلی کڑکتی ہے تو اس کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے، تو چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ گویا عنقریب ہی یہ بجلی ان کی بصارت اچک لے جائے گی۔ اور جب ذرا سی روشنی محسوس ہوتی ہے، یعنی حالات سازگار ہوتے ہیں، تو اللہ کے راستے پر چل پڑتے ہیں، ولو اور ذرا سا وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَوْمٌ، اور جب حالات کی ذرا سی آندھی چلتی ہے، مشکلات درپیش ہوتی ہیں اللہ کے راستے میں چلنے سے، تو وہیں ٹھٹک کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو پہلی مثال ان منافقین کی تھی جو دل میں قطعی منکر تھے اور کسی غرض اور مصلحت کے تحت مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے یا کسی بھی مصلحت کے تحت اوپر سے مسلمان بن گئے تھے۔ اور دوسری مثال ان لوگوں کی ہے جو شک اور ضعیف الایمانی میں مبتلا تھے، کچھ حق کے قائل تھے مگر ایسی حق پرستی کے قائل نہیں تھے کہ اس کی خاطر تکلیفیں اور مصیبتیں برداشت کرنے یا اللہ کی راہ میں کوئی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہوتے۔ تو اس مثال میں بارش سے مراد اسلام ہے جو انسانیت کے لیے رحمت بن کر آیا۔ اندھیری گٹا اور کڑک اور چمک سے مراد مشکلات اور مصیبتوں کا وہ ہجوم ہے جو تحریک اسلامی کے مقابلے میں اہل جاہلیت کی شدید مزاحمت کی وجہ سے پیش آیا۔ اور مثال کے آخری حصے میں ان منافقین کی اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت کا نقشہ کھینچا ہے کہ جب معاملہ ذرا سا آسان ہوتا ہے، کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب حالات سازگار ہوتے ہیں، جب معاملہ ذرا سہل ہوتا ہے تو یہ چل پڑتے ہیں، اور جب ذرا سی تکلیفیں یا مشکلات کے بادل چھانے لگتے ہیں یا ایسے احکامات آ جاتے ہیں اللہ کی طرف سے جو ان کی خواہش نفس کے اوپر ضرب لگاتے ہیں یا ان کی جاہلیت پر ضرب چوٹ پڑتی ہے، تو ٹھٹک کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو دو طرح کے منافقین کی خصلتیں اللہ رب العزت نے یہاں پر بیان فرمائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ رب العزت چاہتے لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، تو واقعی یہ لام جو ہے تاکیدی لام ہے کہ البتہ ضرور اللہ تعالیٰ چھین لیتے ان سے ان کی سماعت اور ان کی بصارت۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ دو رکوع سورہ البقرہ کے اللہ کی رحمت سے مکمل ہوئے۔ اب تیسرے رکوع کا آغاز ہو رہا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، لوگو بندگی اختیار کرو اپنے اس رب کی جو تمہارا اور تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا رب ہے، خالق ہے، لعلکم شاید کہ تتقون، شاید کہ تمہارے بچنے کی کوئی توقع پیدا ہو سکے۔ تو تیسرا رکوع شروع ہوا ہے سورہ البقرہ کا، آیت نمبر 21 ہے، اور اللہ رب العزت قرآن پاک میں پہلی دفعہ اپنا تعارف کروا رہے کہ اے انسانوں مجھے پہچانو، میں کون ہوں، میں نے خلقکم، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم خود سے تخلیق نہیں ہو گئے تھے، خود سے پیدا نہیں ہو گئے تھے۔ اور پھر جب ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، خالق کل شیء، مالک کل شیء، مالک یوم الدین، جب ہم یہ اعتراف کر لیتے ہیں تو پھر ہماری بندگی اور ہماری عبادت کا حقدار بھی وہی خالق اور مالک ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ کیا کرو، سُوعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ، تم اسی رب کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اپنے رب کو پہچانو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شاید اس سے تمہارے اندر اللہ کا خوف، اللہ کی محبت پیدا ہو، اللہ کی خشیت تمہارے دل کے اندر آئے، تمہیں اپنے رب کی ناراضگی کا خوف لاحق ہو جائے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء
وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنی نشانیاں کہ کائنات پر غور و فکر کرو، کائنات میں پھیلی ہوئی میری نشانیوں سے مجھے پہچانو۔ اور اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، اور زمین اپنے محور کے گرد بڑی تیزی سے گھوم رہی ہے، لیکن ہم اتنی آرام سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور اللہ کی ایک ہی جھٹکی آتی ہے اور زمین ہلا ڈالی جاتی ہے، اور انسان سوچنے میں مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، ہم تو اچھے بھلے رات کو سوئے تھے، یہ سوئے سوئے یہ زلزلہ کیسے آ گیا، یہ سیلاب کیسے آ گئے، اللہ نے انسانوں کو سنبھلنے کا موقع بھی نہیں دیا۔ تو وہ اللہ ہے، وہ اپنی پہچان کروا رہا ہے کہ مجھے پہچان جاؤ، میرے عذاب سے بچنے کی کوشش کرو۔ اور میں نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا کہ اگر پانی نہ ہوتا تو انسان کی زندگی مفلوج ہو جاتی۔ اللہ کی سب سے بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے پانی۔ جب آسمان سے بارش ہوتی ہے تو اس سے مردہ پڑی ہوئی بنجر ویران زمین سیراب ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہی فرما رہے ہیں کہ میں نے اس پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے پھل پیدا کیے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ پس جب یہ سب کچھ تم جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ۔ کہ جب جانتے ہو اور اس بات کے قائل ہو اور تمہیں معلوم ہے کہ یہ سارے کام ایک عظیم ہستی کے ہیں، تو پھر تمہاری بندگی صرف اسی کے لیے خالص ہونی چاہیے۔ دوسرا کون ہے جو بندگی کا حقدار ہو سکتا ہے؟ اور آگے جا کر قرآن ہمیں خود سمجھائے گا کہ وہ کون سی عبادات کی کون سی اقسام ہیں جو کہ جنہیں صرف اللہ کے لیے مخصوص ہونا چاہیے، اور جن میں دوسروں کو شریک ٹھہرانا شرک کہلاتا ہے، اور اسی شرک کو روکنے کے لیے یہ قرآن آیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ روکے گا۔ اور اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں۔ اللہم لک الحمد ما خلقتنا، اللہم لک الحمد ما علمتنا، اللہم لک الحمد ما رزقتنا، ہر چیز کے لیے ولک الحمد ولک الشکر، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق عطا کی۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا۔ اب یہ آیت جو ہے قرآن پاک کی حقانیت کے بارے میں ہے کہ اگر کسی کو اس کتاب کے بارے میں، اس قرآن کے بارے میں شک ہے کہ یہ من جانب اللہ نہیں بلکہ کسی انسان کا لکھا ہوا ہے، مین میڈ ہے، تو پھر کیا کرو؟ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس قرآن کے جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لاؤ۔ اب انسان جو ہر وقت اللہ کو چیلنج کرتا ہے، تو اللہ رب العزت نے بھی ایک چیلنج انسان کے سامنے رکھ دیا ہے کہ بڑے بڑے دعوے کر رہے ہو تو لے آؤ پھر اس کی جیسی ایک صورت بنا کر۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اپنے سارے گواہوں کو بلا لو ایک اللہ کو چھوڑ کر، باقی جس کی مدد لینا چاہتے ہو لے لو اگر تم اپنے اس دعوے میں واقعی سچے ہو۔ کون سا دعویٰ؟ کہ یہ انسان کی تصنیف ہے یہ قرآن۔ وہ کہتے تھے کہ یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے سن کر آتا ہے، سیکھ کر آتا ہے، اور یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ یہ مین میڈ ہے تو کر کے تو دکھاؤ۔ کہ پہلے مکہ جب حرم مکہ میں تھے تو ایسے اعتراضات کرتے تھے، اب مدینے پہنچ گئے اور مدینہ پہنچ کر بھی اسی بات کا اعادہ کری جا رہے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر انسان کو ایک چیلنج دیا ہے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اللہ رب العزت اس کا منہ توڑ جواب دیں، پس علم، اگر نہیں تفعلوا، اگر تم یہ کام نہیں کر سکو گے۔ کون سا کام؟ ایک صورت بنانے کا کام جو کہ انسان کر ہی نہیں سکتا۔ وَلَن تفعلوا، اور خود اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تم ہرگز نہیں کر سکو گے۔ قرآن پاک جیسا تو ایک حرف نہیں بنا سکتے ہو، ایک آیت نہیں بنا سکتے ہو، پوری صورت تو بہت بڑی چیز ہے۔ تو پھر اللہ نے کہا پھر کیا کرو؟ فَاتَّقُوا نَارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ کہ اتنے بڑے دعوے مت کرو، منکرین حق مت بنو، اس قرآن کو جھٹلا کر اس کی طرف سے اندھے گونگے اور بہرے بن کر تم جہنم کا ایندھن بن جاؤ گے۔ اور جہنم کا ایندھن صرف انسان نہیں ہوں گے بلکہ قرآن گواہی دے رہا کہ پتھر بھی ساتھ پٹاخے مارے ہوں گے، اور انسانوں کی ہڈیاں جب
چٹک رہی ہوں گی تو اس کے اندر فاسفورس ہے، دھماکے ہو رہے ہوں گے. بڑی خوفناک باتیں ہیں نا. تو اللہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے میں نے یہ جہنم کی آگ کن لوگوں کو جلائے گی، کن کے لیے تیار کی گئی ہے؟ وہ عدت للکافرین، تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، منکرین حق کے لیے. یہاں پر عقیدے کے کافر اور عملی کافر سب کی بات ہو رہی ہے. پوری انسانیت سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا تھا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. پیچھے پلٹیے، ابھی جو میں نے آیت پڑھی ہے یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا تھا. میں نہیں چاہتا کہ تمہیں جہنم کا ایندھن بناؤں، کیونکہ میں نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا ہے. انسان جب کوئی کام کرتا ہے تو پھر اس کو ضائع تو نہیں کرنا چاہتا. تو اللہ رب العزت کی تخلیق تو اتنی بڑی اور اتنی عظیم ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے کہا تھا نا لعلکم تتقون، شاید کہ تم میرے قہر سے بچ جاؤ، شاید کہ تم ڈر جاؤ کہ اللہ کی نافرمانی کر کے ہم جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں. وبشر الذین، اور خوشخبری دے دو ان لوگوں کو، کن لوگوں کو؟ آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے. عمل صالح کے دو جز ہیں. نمبر ایک وہ عمل جو خاص طور پر صرف اور صرف خالصتاً اللہ کی خاطر کیا جائے، اور نمبر دو جو عین سنت کے مطابق ہو. تو جو ایمان لا کر بیٹھ نہیں گئے، پھر انہوں نے اپنے رب کو ڈھونڈا، اپنے رب کو کھوجا اور اپنے رب کی عبادت میں اس کے احکامات کو بجا لانے میں لگ گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا، انکار نہیں کیا. جنہوں نے انکار کیا وہ کون تھے؟ وہ یہودی بن گئے. قرآن پاک کا انکار کر کے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے. یعقوب اولاد یعقوب تھے، مسلمان تھے، نبی کی اولاد میں سے تھے، یہودی بن گئے. اور خوشخبریاں اللہ نے سنا دی ہیں کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو میرے لیے خالص کر لیں گے، اور جو اطیع اللہ و اطیع الرسول، اور میرے رسول کا اتباع کریں گے، ان کو میں کیا اجر دوں گا؟ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، انہیں میں ان باغات میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہے. سبحان اللہ. یہ جنت کی ایک چھوٹی سی جھلک اللہ رب العزت نے ہمیں دکھائی ہے. کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، اور جب جنت میں پہنچ جائیں گے اور انہیں کھانے کے لیے کوئی پھل دیا جائے گا، قولوا، تو جنتی کہیں گے ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو ویسا ہی پھل ہے جو ہم اس سے پہلے کھا چکے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، ملتا جلتا، دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے پھل ہوں گے، کہ جس طرح آم ہے، انگور ہے، انار ہے، کھجور ہے، جنت کی نعمتیں. تو دنیا میں بھی جب ہمیں پھل مل رہے ہیں اللہ کی نعمتیں، شکلیں ایک جیسی ہوں گی لیکن لذت میں بہت مختلف ہوں گے. اہل جنت ہر پھل کو دیکھ کر پہچان لیں گے کہ یہ آم ہے، یہ انار ہے، یہ اورنج ہے. دنیا کے آموں اور اناروں اور سنتروں کو ان سے کوئی نسبت نہیں ہوگی، وہ تو جنت کے پھل ہونے ہیں انشاءاللہ تعالی. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور وہاں پر کیا ملے گا؟ پاکیزہ جوڑے ہوں گے. سبحان اللہ. کہ پاکیزہ جوڑے، زوج، اگر بیوی کے لیے دیکھیں تو شوہر، اور اگر شوہر کی طرف سے بات کی جائے تو پھر بیوی. اور مگر وہاں یہ ازواج پاکیزگی کی صفت کے ساتھ ہوں گے کہ اگر دنیا میں کوئی مرد نیک ہے اور اس کی بیوی نیک نہیں تو آخرت میں ان کا رشتہ کٹ جائے گا، اور اس نیک مرد کو کوئی دوسری نیک بیوی دے دی جائے گی. اگر یہاں کوئی عورت نیک ہے اور اس کا شوہر بد، تو وہاں وہ اس برے شوہر کی صحبت سے خلاصی پا جائے گی، اور کوئی اور نیک مرد اس کا شریک زندگی بنا دیا جائے گا. اور اگر کوئی میاں بیوی دونوں نیک ہیں اس دنیا میں، تو وہاں ان کا یہ رشتہ ہمیشہ کے لیے قائم کر دیا جائے گا. تو یہاں پر وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور ان نعمتوں بھری زندگی میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. جنت کی نعمتوں سے اللہ نے تعارف کروایا. نمبر ایک کہ مانوس پھل ہوں گے، نمبر دو پاکیزہ عورتیں، پاکیزہ اخلاق والی، پاکیزہ زبان والی، اور وہ نمبر تین ہمیشہ کے لیے ہوں گی، ابدی نعمتیں ہوں گی. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، ہاں اللہ ہرگز اس بات سے نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی مثال سے تمہیں سمجھائے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، جنہیں یقین ہے
کہ اللہ نے جو فرمایا وہ سچ فرمایا، فَيَعْلَمُونَ وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ کہ یہ مثال ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ یہاں ایک طرح ان کے منکرین حق کے کافروں کے ایک انکار کا اعتراض کا ذکر کیے بغیر جواب دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ قرآن پاک میں مکڑی مکھی مچھر وغیرہ کی جو مثالیں دی ہیں، ان پر مخالفین کو اعتراض تھا کہ یہ کیسا کلام الہی ہے جس میں ایسی حقیر اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثالیں دی گئی ہیں۔ تو وہ کہتے تھے کہ اگر یہ خدا کا کلام ہوتا تو اس میں یہ ایسی فضولیات نہ ہوتی۔ تو اللہ رب العزت سمجھا رہے ہیں کہ جو لوگ بات کو سمجھنا نہیں چاہتے، حقیقت کی جستجو ہی نہیں رکھتے، طالب حق ہی نہیں ہے، تو ان کی نگاہیں تو صرف الفاظ میں پھنس کے رہ جاتی ہیں۔ لیکن جو اس کو پہچانتے ہیں، جو جانتے ہیں، جو طالب حق ہے، ان کو پتہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ مثال دی ہے تو کوئی بلا مقصد مثال نہیں ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ وہ تو کہتے ہیں مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا کہ اللہ رب العزت یہ مکھی اور مچھر اور شہد کی مکھی اور چیونٹی کی مثال دے کر ہمیں کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا کہ اس طرح اللہ ایک ہی بات سے بہت سارے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ راہ راست دکھا دیتا ہے۔ جو صاحب علم ہے، جو طالب ہدایت ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اللہ الحق کوئی بات بغیر کسی وجہ کے نہیں کرتے۔ اس میں اللہ نے اگر مثالیں دی ہیں ان حقیقی چیزوں کی، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی، تو اس میں اللہ کی کوئی مصلحتیں ہوں گی، اور اسی مثال سے بہت سارے لوگ تو سیدھا راستہ پا لیتے ہیں۔ کہ جس طرح سورہ النمل میں اللہ تعالیٰ نے چونٹیوں کی مثال دی کہ ایک چونٹی نے کس طرح خبردار کیا اپنی ساری ساتھی چونٹیوں کو کہ چھپ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلمان کا لشکر ہمیں اوپر سے کچل کر چلا جائے اور انہیں پتہ بھی نہ چلے کہ ہم اتنی چھوٹی چھوٹی ہیں کہ انہوں نے ہمیں کچل ڈالا۔ تو اس کے ذریعے اللہ رب العزت نے ہمیں کیا سمجھایا؟ جو علم والے ہیں وہ سمجھ جان گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چونٹیوں کے ذریعے ایک سبق دیا، اتحاد کا، خود غرضی کا نہیں دیا، اتحاد کا دیا کہ صرف اپنی فکر نہیں کرنی، اپنے ساتھیوں کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے، ان کی بھی فکر کرنی ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا إِلَّا الْفَاسِقُونَ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ تو ان مثالوں سے گمراہ کون ہوتے ہیں؟ صرف وہی لوگ جو کہ فاسق ہیں۔ تو یہ چوتھا گروہ تھا جس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورہ البقرہ میں فرمایا۔ پہلا گروہ متقین کا، دوسرا کافرین کا، تیسرا منافقین کا، اور چوتھا فاسقین کا۔ فسق کیا ہے؟ فاسق کون ہوتا ہے؟ جان بوجھ کر اللہ کی حدود کو توڑنے والے، جان بوجھ کر نماز چھوڑتے جائیں اور کہیں اللہ غفور الرحیم ہے، اچھے بھلے صحت مند ہیں، روزے چھوڑتے جائیں اللہ غفور الرحیم ہے، اور اللہ کیا کہتا ہے؟ نبی عبادی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو بتا دیجئے انا الغفور الرحیم کہ میں بخشنے والا اور میں رحم کرنے والا ہوں، لیکن میں ساتھ ساتھ کون ہوں؟ میں جبار بھی ہوں اور میں قہار بھی ہوں۔ تو اپنی مرضی کے مطلب مت نکالو، جان بوجھ کر اللہ کی حدود کو مت توڑو۔ اب کس کو نہیں پتا کہ شراب حرام ہے؟ پھر جان بوجھ کر شراب پیتے جاؤ، بیچتے جاؤ، خریدتے جاؤ، تحفے میں دیتے جاؤ، تو اور ساتھ ساتھ کہتے جاؤ کہ ہم ویران بہت بڑی بڑی چیریٹیز ہم رن کرتے ہیں۔ تو یہ ہے فاسق، جسے پتہ ہوتا ہے پردے کے احکامات۔ کون سی عورت نہیں جانتی کہ اللہ کا کیا حکم ہے؟ اگر ہم اس کو توڑتی ہیں جان بوجھ کر تو فسق ہوگا۔ اور اللہ رب العزت نے فاسقین کی خصلتیں بیان کی ہیں۔ سب سے نمبر 1 الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ کہ اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلا عہد جس کی پابندی ہم پر لازم کی گئی کون سا عہد تھا؟ سورہ الاعراف میں وعدہ الست بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور ساری روحوں نے، ازل سے ابد تک آنے والی ساری روحوں نے بیک وقت جواب میں عرض کیا تھا بلا اے پروردگار بے شک تو ہمارا رب ہے، سمعنا و اطعنا اللہ ہم نے آپ کی بات سن لی اور ہم نے اسے مان لیا۔ اور جب دنیا میں آ کر اللہ سے کیا ہوا یہ عہد بھول گئے تو اللہ کہتے ہیں کہ فاسق سے کی سب سے پہلی خصلت یہ ہے کہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑ دیتا ہے، بھول جاتا ہے۔
اور نمبر 2 وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، کہ اللہ رب العزت نے جن جن رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے ان کو کاٹتا ہے۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، جب رشتے ٹوٹتے ہیں، جب ناطے ختم ہوتے ہیں تو فساد ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنت قاطع، رشتوں کو توڑنے والا ہرگز جنت میں نہیں جائے گا۔ آخرت کا خسارہ ہے رشتوں کو کاٹنا، رشتوں کو توڑنا، زمین میں فساد برپا کرنا تکبر کی نشانی ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیف تکفرون باللہ، کہ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، جبکہ تم مردہ تھے اور اللہ نے تمہیں زندگی بخشی۔ ہر جرثومہ جو ہے وہ مردہ ہے، اللہ رب العزت پھر اس کو زندگی عطا کرتے ہیں تو اس کو وجود بخشتے ہیں، پھر اس میں اپنی روح پھونکتے ہیں تو انسان ایک انسان بنتا ہے۔ تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ تم اتنے متکبر بن گئے ہو کہ کھاتے میرا دیا ہوا ہو، وجود میرا بخشا ہوا ہے، میری نعمتوں کو رات دن استعمال کر رہے ہو، پیدا کرنے والا تمہارا میں ہوں، حساب لینے والا میں ہوں، اور تم میری بات ماننے کے لیے راضی نہیں ہو۔ اور پھر اللہ سمجھا رہے ہیں آگے کہ ابھی بھی وقت ہے، ثم یمیتکم، پھر میں تمہیں موت دوں گا، تمہاری طبعی موت، تم مرو گے، کل نفس ذائقۃ الموت، بے شک ہر انسان نے مرنا ہے۔ اور پھر اللہ کیا کریں گے؟ ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے، وعلیہ تحشرون، اور اسی کے سامنے تمہارا حشر ہوگا، تمہیں اسی اللہ کے سامنے جمع ہونا ہے۔ جس نے تمہیں یہ زندگی بخشی ہے وہ تمہیں موت بھی دے گا، ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا۔ کب؟ جب قبروں سے نکالے گا، یوم یبعثون، جب تم قبروں سے نکال کر دوبارہ کھڑے کیے جاؤ گے اسی وجود کے ساتھ، اسی وجود میں وہی روح ہوگی۔ پھر کیا معاملہ ہوگا؟ ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں جانا تو پلٹ کر اسی رب کی طرف ہے جس سے کیا ہوا وعدہ تم بھول چکے ہو، اس عہد کو توڑ کے تم فاسق بن چکے ہو۔ آگے جا کے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں نے تو قرآن میں تمہارا نام مسلمان رکھا تھا لیکن تم نے فاسق کہلانا زیادہ پسند کیا۔ تو اب یہ انسان کی اپنی چوائس ہے، اپنی مرضی ہے کہ جون سے گروہ میں وہ شامل ہونا چاہتا ہے وہ شامل ہو جائے۔ اور پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے کافرین اور مومنین دو گروہوں میں موازنہ کیا تھا۔ ابو جہل کی جان نکلی تو کس چیز پر نکلی تھی؟ حالت کفر میں۔ اور لقمان نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی تھی کہ تمہیں موت نہ آئے، اور آئے موت اس حال میں آئے کہ تم کون ہو؟ اللہ کے فرما بردار ہو۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غافل دل سے بچائے۔ اور اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورتی سے اپنا تعارف کروایا کہ اے انسان تو مجھے پہچان، خود بھی میری پہچان کر اور دوسروں کو بھی میری طرف بلا، میری پہچان کروا۔ دوسری دفعہ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں اپنی نشانیوں کے ذریعے۔ هو الذی، اللہ کون ہے؟ پہچانو اللہ کو۔ اللہ وہ ہے خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جس نے کائنات کی ہر چیز، اس زمین پر جو کچھ بھی ہے تمہارے لیے انسان تخلیق کیا۔ کائنات کی ہر چیز انسان کے لیے تخلیق کی گئی، اور اللہ رب العزت نے انسان کو خود اپنی بندگی کے لیے تخلیق کیا۔ سبحان اللہ، اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا، بِأَیْدِی، اپنے ہاتھوں سے اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں تخلیق کیا، فَسَوَّاهُنَّ، پھر تمہیں میں نے نک سک سے درست کیا، خوبصورت وجود بخشا، صلاحیتیں دیں، قابلیتیں دیں، صحتیں دیں۔ اور پھر تو کیا کرتا ہے انسان؟ تو اس اللہ کا انکار کرتا ہے۔ کیف تکفرون باللہ، تم ایسے اللہ کا، اس اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو جس نے تمہیں وجود بخشا، جس نے تمہیں سانسیں دیں، ادار کی سانسیں، کوئی پتہ نہیں ہے کہ اگلے لمحے میں وہ امانت واپس مانگ لی جائے، اور پھر روتے پیٹتے رہ جاتے ہو۔ پہچان لو، ابھی بھی وقت ہے، پہچانو اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، رب کائنات کو، اس سے محبت کرو۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے پوری انسانوں، پوری انسانیت سے اللہ مخاطب ہے کہ سب کے سب تم عبد ہو، میں آقا ہوں، میں مالک ہوں، تم میرے نوکر ہو، تو کیا کرو؟ میری غلامی کرو، میری اطاعت کرو، میری ہی بندگی کرو، میرے ہی بن کر رہو۔
सुम्मा इस्तवा इलस समाए, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अल्लाह गनी कायनात को तख्लीक करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान की तरफ तवज्जो फरमाई। फसव्वाहुन्ना सबअ समावात, और 7 आसमान तख्लीक किए। वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, और मेरे अल्लाह का तारफ़ क्या है? वाह, और हुआ वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कौन है, उसकी क्या शान है? बिकुल्लि शैइन अलीम, हर चीज़ का जानने वाला है। यहाँ तक कि वल्लाहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, अल्लाह तुम्हारे सीनों में छुपे हुए भेद जानता है। जो ख्यालात एक दूसरे के लिए हम रख के बैठते हैं ना, कीना, बुग़्ज़, कदूरतें, नफ़रतें, अल्लाह अल खबीर है, अल्लाह अल अलीम है। अन्नल्लाह यहूलु बैनल मरइ व क़ल्बिही, अल्लाह कौन है? मैं अल्लाह का तारफ़ करवा रही हूँ। पहचानो अपने रब को। अन्नल्लाह यहूलु बैनल मरइ व क़ल्बिही, अल्लाह वो है जो तुम्हारे दिल और दिमाग के दरमियान, यानी यहाँ पर रग गलू से भी ज़्यादा करीब है। कि दिल में तुम्हारी कोई ख्वाहिश पैदा होती है, कोई ख्याल उठता है, इससे पहले कि वो दिमाग तक पहुँचे और दिमाग उसको प्रोजेक्ट करे, वो तुम्हारे ख्यालात अल्लाह तक पहुँच जाते। फिर अगर तुम उससे बचना चाहोगे गुनाह से, तो अल्लाह तुम्हें बचा लेंगे, मौका देता है अल्लाह के, संभल जाओ। लेकिन अगर नहीं बचना चाहोगे तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो फरिश्ते जो हमें नज़र नहीं आते, इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन किरामन कातिबीन यालमून मा तफ़अलून, जानते हैं वो फरिश्ते जो कुछ तुम करते हो, लिख लेते हैं। फिर वो देर नहीं करते, एक लम्हा देते हैं कि इंसान के दिल में बुरा ख्याल आया लेकिन इसने उस पर अमल नहीं किया, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मेरे इस बंदे के नामाए माल में एक नेकी लिख दो कि इसके नफ्स ने उकसाया, लेकिन ये नफ्स के वसवसे से बच निकला। किस वजह से? मेरी मोहब्बत की वजह से, मेरी खशियत की वजह से। तो अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें फिसक से बचाए, अल्लाह कुफर से बचाए, अल्लाह मुनाफिकत से बचाए, और अल्लाह हमारे अंदर मुत्तकीन की सारी सफ़ात पैदा करने की हमें तौफीक अता फरमाए। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बलगनाहु रसूलुहुन नबियुल करीम वश्शाहिदीन मअश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलकल हम्दु वलकल शुक्र वलकल हम्दु वलकल शुक्र। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, उम्मीद है कि पसंद आएगी, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तारफ़ हो रहा है, अल्लाह की बातें हो रही हैं, तो अल्लाह की बातें किसे पसंद नहीं हैं। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो आखिर तक ज़रूर सुनिएगा, इसे लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अल्लाह मेरा और आपका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।